अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2013 का उर्दू का पेपर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 से दिया गया है। वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है वो ज़मीर कहलाता है। जमाल अमजद किसकी सवानह उमरी है? वो है अमजद हैदराबादी की। इसके अलावा उन्होंने और लिखे थे, यादगार अमजद भी लिखे थे। और अमजदुल इस्लाम जो है उन्होंने दुनिया में चाँद और दुनिया में जन्नत और चाँद दो लिखे थे। अफसन मीरटी ने चाँद में परियां लिखे थे और इस्माइल मीरटी ने बच्चों के लिए लिखे थे ज़्यादातर, शफ़क़, सुबह की आमद और बारिश का ख़तरा, कछुआ और खरगोश। 30 परवाने रिसालत के मुसन्निफ़ कौन है? वो है तालिब हाशमी। इसके अलावा तालिब हाशमी की तसनीफ़ और कौन सी है? हज़रत ज़ैनब है, क़िस्मत का सिकंदर है और किताबों का ख़मीर है। राजेंद्र सिंह द्विवेदी की वलादत हुई थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलाहत के मायने होते हैं खेती बाड़ी करना। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम था वली मोहम्मद। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदुस्तानी या अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो वो नज़ीर अकबर आबादी को ही कहा जाता है। शहरियार को कौन सा इनाम मिला था? ज्ञानपीठ। शमसुल उलमा किसे कहा जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। और ख़िताब डिप्टी नज़ीर अहमद को भी दिया गया था, लेकिन कहा किसे जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को। हाकिम की जमा हुक्काम है, हाकिम की जमा हुक्काम होंगी। और अफराद की ज़िद कामयाब, मुरब्बी की तानीस मुरब्बा, तज़कीर व तानीस है, तज़कीर व तानीस ये अरबी है। अरबी ज़बान में तज़कीर व तानीस मुज़क्कर और मुअन्नस को कहा जाता है। तर्जे झैल से किस लफ्ज़ के आखिर में किस लफ्ज़ के आगे खैर लगाने से वो बामाने साबिक़ा बन जाएगा? आगे खैर लगाना है, तो अगर हम खवा के आगे खैर लगा दे तो ये हो गया खैर खवा, यानी कि ये बन गया साबिक़ा। शेर की सनत पहचानिए। अदब ही इंसान है। अदब जो ना सीखे वो हैवान है। इंसान और हैवान यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड आ गए हैं, मुतज़ाद है, इसलिए ये हो गया सनत तज़ाद। मुहावरे के मायने बताइए। सुर्ख़ रौ होना यानी कि कामयाब होना। जुमले में अलामत औक़ाफ़ पहचानिए। सबसे पहले दिया गया है, देखिए, वावैन इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद है फिजाइया निशान और उसके बाद है यहाँ पे ख़त्मा दिया नहीं गया है, तो आखिर में ख़त्मा भी आएगा। तो ये तीनों भी है। शेर मुकम्मल कीजिए। आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, ये सबक अस्ग़र नौ उसको पढ़ाया जाए। वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इज़हार होता है उसे हम फजाइया जुमला कहते हैं। वो जुमला जिसमें हमारे प्यारे नबी की हयात मुबारका, सीरत पाक बयान की जाती है उसे हम नात कहते हैं। हम्द में अल्लाह ताला की सना की जाती है, तारीफ़ बयान की जाती है। अगर हम्द के साथ दुआ भी की जाए तो उसे कहते हैं मिनाजात। नज़्म मारा यानी कि क्या है कि जिसमें एक ही ख़याल को बहुत रब्त के और तसलसल के साथ बयान कर देते। वज़न आगे पीछे हो सकता है उसका, और जो मिसरे हैं वो भी छोटे बड़े हो सकते हैं। क़सीदा यानी कि किसी अमीर, बुज़ुर्ग या बादशाह की तारीफ़ बयान की जाती है, उसके 5 अज्ज़ा होते हैं। मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ या इसमें ज़मीर का किसी दूसरे से रिश्ता ज़ाहिर करता है उसे हुरूफ़ जार कहते हैं। दर्जे झैल से क्या क़सीदे का जुज़ नहीं है? तो सरापा क़सीदे का जुज़ नहीं है। रूप किसकी रुबाइयों का मजमू है? रूप गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमू है। तो नेक्स्ट हम पेपर लेते हैं 2014। नेक्स्ट देखेंगे हम 2014 का पेपर है ये 2014। हुरूफ झ किन दो आवाज़ों का मजमुआ है? तो ये है, इस हुरूफ को बेकारी हुर्फ कहा जाता है। ये देखिए, ये क्या होता है? 2 चश्मी है, ये अलग से उर्दू में हुर्फ है ही नहीं। 11 अलग आवाज़ों को यानी कि मुरक्कब आवाज़ों को बनाने के लिए और आवाज़ को भारी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हिंदी का है तो हम कितने 11 आवाज़ें पैदा कर सकते हैं, इससे मुरक्कब आवाज़ बना सकते हैं, भारी बना सकते हैं। तो खालिक़ जहाँ है, या रब तू मेहरबान है। तो यहाँ पर हस्ब बाला ख़त कशीदा अल्फाज में ऐलान नून की गुंजाइश क्यों नहीं है? तो ये एक शायरी के हिसाब से, वो शायरी की ज़रूरत के तहत बनाया गया है, इसलिए नहीं है। 37
فرحت ممبئی گئی کن دو استفہامیہ الفاظ کی مدد سے دیے گئے جملوں میں فاعل اور مفعول کی شناخت کیجیے۔ فرحت ممبئی گئی، کون گیا؟ فاعل فرحت ہے اور کہاں گئی؟ ممبئی، تو کون اور کہاں گیا؟ تو کون اور کہاں ہوگا۔ درج ذیل میں کون مزاح نگار نہیں ہے؟ کون ان میں سے نہیں ہے؟ تو وہ تھے عبدالحلیم شرر۔ مختلف مضامین لکھنا اور مختلف کتابوں سے ماخوذ موالے لے کر کتاب مرتب کرنا یعنی کہ تصنیف و تالیف کہلاتا ہے۔ تصنیف و تالیف۔ درج ذیل میں سے کون بیک وقت صحافی، ادیب اور انشا پرواز تھے؟ تو ایک ہی وقت میں جو تھے وہ ہے سر سید احمد خان۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم لگے۔ تو اس شعر کا بنیادی تصور کیا ہے؟ یہاں پہ تسکین قاتل، اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ تسکین قاتل ہے۔ فن تاریخ نویسی کے نقطہ نگاہ سے کس نظی صنعت کی اہمیت حاصل ہے؟ تو یہ ہے مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو گے، یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ دیکھیے، یہ جملہ غالب نے حالی سے کہا تھا۔ غالب نے حالی سے کہا تھا یہ جملہ۔ طور، اتوار، طیر، طیور۔ کثافت کی ضد ہوں گی لطافت۔ بے خیالی، بے زبانی، بے قراری، بے خوابی۔ تھوڑا سا وہ ہینڈ ریٹن ہے، بے خوابی۔ ان الفاظ میں کس تکرار کی وجہ سے جاذبیت پیدا ہوئی ہے؟ تو کس وجہ سے ہوئی ہے؟ سابقہ لگا ہے اس میں، دیکھیے خیالی سے پہلے بے لگ گیا، بے خیالی، اور یہ جاذبیت لکھا گیا ہے شاید، اور بے سبابی ایسے کچھ ہے وہ، بے قراری۔ تو یہ دیکھیے بے لگ گیا ہے یعنی کہ سابقے لگ گئے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب تک آوارہ گھوم رہا تھا؟ اس جملے کی قسم پہچانیے۔ تو اس جملے کی قسم ہے مخلوط جملہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، یہ ایک فقرہ ہو گیا جو معنی کے حساب سے کیا ہو گیا کہ ہم پوچھے کیا آپ سمجھتے، لیکن آگے کیا، آگے کچھ کہنا پڑے گا نا، تبھی پورا مطلب سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کیا سمجھتے۔ تو آگے ہے کہ کیا میں آوارہ گھوم رہا تھا، تو اب پوری بات سمجھ میں، یعنی کہ یہ ہو گیا مخلوط جملہ۔ عمر خیام کی پہچان ڈیش سے ہے، ان کی رباعی سے ہے۔ رباعی یعنی کہ 4 مصرعوں والی نظم۔ لفظ مغفرت کے حروفوں کو الگ کرنے کے بعد بالترتیب کتنے خمری اور شمسی حرف آتے ہیں؟ تو اسے اگر ہم الگ کریں تو 3 خمری اور 2 شمسی حرف یہاں پہ آئیں گے، حروف شمسی اور حروف خمری۔ آج کا کام کل پہ مت ٹال ورنہ کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس حسب بالا جملے کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ اب اس جملے میں دیکھیے، آج کا کام کل پہ مت ٹالو، تو یہ تو ایک کہاوت ہے کہ بہت سال کے تجربات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کام اپنے وقت پر کرو، تو یہ ایک کہاوت ہو گئی۔ کلیجہ منہ کو آنا، تو کلیجہ منہ کو آ جائیں گا، تو ہم ویسا دیکھا جائے تو کیا بولتے ہیں؟ کلیجہ منہ کو آنا۔ آنا یعنی کہ کیا، کہ جو مصدر پہ ختم ہوتا ہے وہ محاورہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا ایک کہاوت اور ایک محاورہ۔ مبتدا جملے کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق جملے میں کوئی بات کہی جاتی ہے۔ اس جملے کی مناسبت سے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ تو جس کے متعلق بات کی جاتی ہے یہ صحیح ہے، یہ مبتدا کی صحیح تعریف ہے، یہ خبر کی صحیح تعریف ہے۔ اس جملے میں مبتدا اور خبر کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مبتدا کی صحیح تعریف ہے۔ سلیمانی ٹوپی ہو یا جاپانی گڑیا، دونوں خوبصورت ہوتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کیا ہے؟ سلیمانی، جاپانی، یعنی کہ یہ نسبت ہے، تو یہ ہو گیا صفت نسبتی۔ اگر الفاظ، تشبیہات اور استعارے پہلے لفظ کی مناسبت سے آتے ہو تو اسے علم ادب میں کیا کہتے ہیں؟ علم ادب یعنی کہ علم کتابت کے حساب سے دیا گیا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم رعایت لفظی کہتے ہیں، یعنی کہ لفظ کی رعایت
سے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا نام بتائیے جس میں ایک شاعر نے اپنے استاد کی سوانح عمری پر قلم اٹھانے کا فیصلہ کیا، وہ ہے یادگار غالب۔ باغ و بہار، عیش و عشرت، رنج و الم، ان الفاظوں کو ترتیب میں واو کیا کہلاتا ہے؟ ان الفاظوں کی ترتیب میں واو کیا کہلاتا ہے؟ واو عطف، یعنی کہ وہ واو جو دو لفظوں کو جوڑتی ہے، تو اسے ہم واو عطف کہتے ہیں۔ تحتانوی تعلیم کا نصاب 2012 کے مطابق زبان اردو کے نصاب کی تشکیل میں طلبہ میں متوقع تبدیلی کے ستون کے نکات کون سے ہیں؟ تو اگر ہم دیکھے جائے تو وہاں پہ طلبہ کے لیے ان کے علم ہے، اخلاق ہے اور صلاحیتوں کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ علم، اخلاق اور صلاحیت، سماج نہیں ہے پہلے، اور جذبات بھی نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، صلاحیت تو رہیں گا صلاحیتوں کے لحاظ سے، اور علم بھی، تو علم، اخلاق اور صلاحیت۔ آگے کے جو کوشچن ہیں وہ پورے نظم اشعار پر دیے گئے ہیں۔ تو نیکسٹ ہم لیں گے پیپر 2016 کا۔ 2016 کا لیتے ہیں، جنوری کا پیپر 35 والا کوشچن ہے۔ ایسا، کیسا اور پیسہ ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل میں کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ ایسا، کیسا اور پیسہ، دیکھیے ایسا، کیسا، تو جو یہ ہے، اب ان میں درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ تو یہ جو استعمال ہوا ہے اس میں چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو یہ یائلین کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ایسا، کیسا، پیسہ، یعنی کہ یہاں پر زبر سے کے بعد یہ آ رہا ہے۔ اسم کی وہ حالت جسے ہم صرف سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیفیت۔ اسم کی وہ حالت جسے ہم صرف سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں وہ اس میں کیفیت کہلاتا ہے۔ بوقت ضرورت کام آئے، خط کشیدہ الفاظ کس کی مثال ہے؟ بوقت ضرورت کام آئے جو خط کشیدہ لفظ ہے وہ کس کی مثال ہے؟ تو یہاں پہ خط کشیدہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ ہو جائیں گا، اگر نہیں بھی ہے خط کشیدہ تو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ مظاہرہ ہو جائیں گا کہ بوقت ضرورت کام آئے، تو یہاں پر کیا دیا گیا ہے کہ یا تو حال یا پھر مستقبل میں کام آئے، اس طرح سے ہے وہ، تو ہم مظاہرے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مظاہرے ہے۔ 38 ہے، جانا، آنا، بیٹھنا، یہ الفاظ کس فعل کو ظاہر کرتے ہیں؟ جانا، آنا، بیٹھنا فعل ناقص کو ظاہر کرتے ہیں۔ مکی اور مدنی، یہ الفاظ صنعت کی کون سی قسم ہے؟ مکی اور مدنی، یعنی کہ یہ نسبت بتاتا ہے، اسے اپنی غربت کا احساس ہو رہا تھا یعنی کہ کام جاری تھا، اور کام جاری تھا یعنی کہ کیا تھا؟ ماضی ناتمام یعنی کہ ماضی استمراری۔ رات دن گردش میں ہے سات آسمان، ہو رہیں گا کچھ نہ کچھ، گھبرائے کیا؟ تو یہاں پر دن اور رات ایک ساتھ استعمال ہو گئے ہیں، دن اور رات یعنی کہ صنعت تضاد۔ مولانا شبلی کی نامکمل تصنیف کون سی ہے؟ تو وہ ہے سیرت النبی، جسے مکمل کیا تھا سلیمان ندوی نے۔ درج ذیل میں سے کون سی شخصیت بیک وقت مقبول صحافی، ادیب اور انشا پرداز تھے؟ تو ایک ہی ٹائم پہ یہ سارے تھے، سر سید احمد خان، اور یہ اس سے پہلے بھی کوشچن آ چکا ہے 2013 میں۔ لوہے کے چنے چبانا یعنی کہ بہت مشکل کا کام کرنا، اور بہت زیادہ محنت کرنا یعنی کہ پاپڑ بیلنا۔ مکتب، مکاتب، مکتوب، مکتوبات، مکتوب کا ہوگا مکتوبات۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ درجہ بالا خط کشیدہ الفاظ سے منسلک مناسب متبادل کون سا ہے؟ دیکھیے اب اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ صدا، اگر ہم صدا دیکھیں، اگر ہم یہاں پر صدا اور دعا اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ قافیہ ہو جائیں گا، اور ردیف کر چلے اور چلے، تو یہ، لیکن اب اس میں خط کشیدہ ہے ہی نہیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ چلے اور چلے تو وہ ردیف ہے، تو خط کشیدہ ہے نہیں تو ہم ردیف لے لیتے ہیں اس کو۔ درج ذیل میں سے کون سی تصنیف علامہ اقبال کی نہیں ہے؟ تو علامہ اقبال کی بانگ درا ہے،
بال جبریل ہے اور ضلب کلیم ہے، لوح محفوظ ان کی نہیں ہے۔ خدا کی تعریف و تثنیث یعنی کہ حمد اور خدا کی تعریف کے ساتھ اگر دعا کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں مناجات۔ جس سے سوال کیا جائے اسے مسئول، اور سوال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے سائل۔ درج ذیل میں سے کون سے رباعی کے موجد تھے؟ تو رباعی کے موجد ہے روت۔ درج ذیل میں سے کون سا شاعر غالب کے ہم عصر نہیں تھے؟ تو دیکھیے شاعر جو ان کے ہم عصر نہیں تھے وہ تھے جگر مراد آبادی۔ مومن ان کے ہم عصر تھے ذوق، اور یہ بھی تھے تھرڈ والے شیفتہ۔ صرف جگر مراد آبادی ان کے ہم عصر نہیں تھے۔ ہربرٹ کے بیان کردہ 5 مراحل میں سے کون سا مرحلہ ہے؟ تیسرا مرحلہ ہوگا۔ تو انہوں نے آلریڈی سیکوینس میں دے دیے ہیں، تمہید، اظہار مقصد، فہمائش سبق، ریادہ۔ تو تیسرا والا جو ہے فہمائش سبق، یہی تیسرا مرحلہ ہوگا۔ جس جملے میں بیک وقت 2 فعل استعمال کیے جاتے ہیں اسے مرکب جملہ کہتے ہیں، یعنی کہ 2 فعل ایک ساتھ جہاں استعمال ہو جائیں گے تو مرکب جملہ۔ درج ذیل میں سے کون سا متبادل لغوی ترتیب کی مناسبت سے صحیح ہے؟ یعنی کہ اس کے حساب سے ہونا چاہیے فرہنگ کے لغت کے حساب سے۔ تو بے، شین اور یہ، بارش، شہنائی اور یاس۔ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو ان یعنی کہ کون سی ضمیر ہو گئی؟ ضمیر اشارہ۔ کچھ تو کہیے کہ میں کس قدر انتظار کرتا ہوں۔ کچھ تو کہیے کہ میں کس قدر انتظار کرتا ہوں، یہ ہے مخلوط جملہ جس میں ایک فقرہ دوسرے فقرے پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہو گیا ہے اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے، یہ تو اس لیے یہ ہو جائے گا مخلوط جملہ۔ اب آگے کے جو کوشچن ہے وہ پورے نظم پر ہے، تو اس کے آگے کے اور جو پیپر ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔